बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज कौमी असम्बली में फिर हंगामा हुआ। सिर्फ हंगामा नहीं हुआ, मार धाड़ भी हुई। और जो मनाजर आज आपने कौमी असम्बली में देखे, ये हमने तो खैर पहली दफ़ा नहीं देखे, इससे पहले भी हैं। पहले हमने देखते थे कि लोग पोस्टर्स लेके आते थे और डेस्क बजाते थे। तो पोस्टर्स उठाने और डेस्क बजाने तक तो बात ठीक है, लेकिन फिर ये जो हाथापाई है, हंगामा रही है हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के दरमियान, जो आज हमने देखी, तो ये जो हाथापाई है और मार धाड़ है, इससे जमहूरियत बदनाम होती है। और ये जो आज मनाजर आपने देखे और टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त भी देख रहे हैं, ये मनाजर देखकर यकीनन जमहूरियत के जो दुश्मन है वो खुश हुए होंगे। तो ऐसा क्यों, ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई है? और ये जो जमहूरियत को बदनाम किया गया, इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत है या अपोजिशन है? और ऐवान के अंदर भी हंगामा है, और आने वाले दिनों में जो पीडीएम के जो फैसले हैं, हो सकता है उनके नतीजे में भी कोई एक हंगामा खेज़ किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए। तो आज गुफ्तगू के लिए हम मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में पीडीएम की दो बड़ी पार्टियों के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं, और वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं फवाद चौधरी साहब से। फवाद चौधरी साहब, ये जो भी आज हुआ, आप ऐवान में मौजूद थे, आपने भी अपनी आंखों से देखा, बल्कि आपने तो आज जब राजा परवेज़ अशरफ साहब तकरीर कर रहे थे तो आपने कोरम की निशानदेही कर दी और इजलास ही ख़त्म हो गया। तो ये जो कुछ भी आज हुआ है, यकीनन आप कहेंगे इसकी ज़िम्मेदार अपोजिशन है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि अगर अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर जो हैं मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसफ, अगर ये सीनियर लीडर यहाँ मौजूद होते तो हो सकता है कि उनके ज़रिए ऐसी सूरत हाल को पैदा होने से रोका जा सकता? जी, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं भी है, लेकिन ख्वाजा साहब जो क्रिमिनल केस में अंदर है, ज़ाहिर है वो एक उनका जो केस है वो बड़ा, उसमें सबूत बड़े ज़्यादा हैं, और जब वो रिहा होके अगर आ गए तो देख लेते हैं उनका भी क्या कंडक्ट है, लेकिन उनका अपना कंडक्ट भी कुछ से खैर मुख्तलिफ नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसमें तो खैर 100% अपोजिशन की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और उसकी वजह यह है कि कल भी जब ये हंगामा शुरू हुआ तो उसके बाद स्पीकर साहब के पास जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये बात तय हुई थी कि पहले तो वहाँ पे नवीद कमर साहब थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, और ये अपने फयाज सादक साहब और राना तनवीर साहब थे, और ये इन्होंने पहले तो कहा कि जी नहीं, हमें इस तरह करें कि 15 स्पीचेस जो हैं वो पहले एक लगातार अपोजिशन कर ले, उसके बाद जो है वो कर ले। हमने गढ़ी इस तरह तो नहीं ऐवान चल सकता, और असूलन तकरीर तो ये होनी चाहिए कि एक हुकूमत से होगी फिर एक अपोजिशन से होगी, लेकिन चले उसमें एक स्पीकर साहब चूँकि मैग्नानिमस हैं, उन्होंने कहा कि चलें इस तरह कर लें कि 2 स्पीचेस अपोजिशन की और 1 स्पीच गवर्नमेंट की। ये सारा तय हो गया, और ये तय होके जब हम वापस आए हैं ऐवान में, तो उस वक़्त फौरी तौर के ऊपर जो है इन्होंने वहाँ के खैर मुराद स्पीच कर रहे थे। पहले तो इन्होंने एहसन इकबाल साहब ने आधा घंटा स्पीच की, फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी मुराद स्पीच ना करे, हालांकि एहसन इकबाल साहब ने मुराद पे पर्सनल इल्ज़ाम लगाए थे और उसका फ़र्ज़ था कि वो जवाब देते, लेकिन उनको भी हमने मना लिया कि चलें आप ना जवाब दें। उसके बाद बाबर अवान साहब जब उन्होंने ये तहरीक पेश की, उसके बाद फिर शोर मचा दिया, और यूँ लग रहा था कि जो लीडरशिप जो वहाँ पे स्पीकर साहब के पास जो मुआहदा करके आई है, उसका अपनी पार्टी पे कोई कंट्रोल नहीं था, और शायद कोई लंदन वगैरह से कॉल आ गई थी जिसकी वजह से PMLN जो है वो बिल्कुल ही उनकी बातों में नहीं आ रही थी। और उसके बाद फिर जो हुआ आज, उसमें एक तो पीपल्स पार्टी ने बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया PMLN को, क्योंकि जो पोस्टर वगैरह है ये तो शाजिया मरी बना के लाई थी, और उन्होंने इनको बांटे, और चोर 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 के जो पोस्टर भी उन्होंने बड़े PMLN के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए तो नामुनासिब भी थे, लेकिन उन्होंने खुद नहीं उठाए। शाजिया मरी ने उन्होंने लिख के तो पकड़ा दिया PMLN को, तो वो तो खैर है फिर काफ़ी मजाक ही बन गया। अच्छा। लेकिन बहरहाल जो होना नहीं चाहिए, और कोशिश यही होनी चाहिए कि ना हो, लेकिन इस तरह तो नहीं होता, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। जी राना सनाउल्लाह साहब, आप भी कहेंगे कि ज़िम्मेदार अपोजिशन नहीं बल्कि हुकूमत है, लेकिन आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि आज जो हुआ है इससे जमहूरियत बहुत बदनाम हुई है? देखें, जब जमहूरियत के नाम पे इस किस्म के लोग जो हैं घुस बैठिए आ जाएंगे असम्बलियों में,
یعنی وہاں سے جیتے آپ ہیں, آپ کی جگہ پہ میں یا کوئی اور آگے بیٹھ گیا ہے, لوگوں نے مینڈیٹ کسی اور کو دیا ہے, لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیے ہیں, آ کے یہاں پہ براجمان کو اور ہو گیا ہے. تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی جو ہے وہ بدنامی کو اور ہو سکتی ہے جمہوریت کی. اور باقی جو آج ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اس میں دیکھیں, بنیادی طور پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کا انہوں نے آئینی ترمیم کرنے کے لیے اس کا انتخاب نہیں کیا, یا ان کا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی آئین میں ترمیم کر کے کوئی شو آف ہینڈ یا سینٹ کا ووٹ جو ہے اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اس بہانے, یعنی ہر وقت یہ اپوزیشن کو گالیاں دینے, اپوزیشن کو جو ہے وہ برا بھلا کہنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. یہ انہوں نے اس موقع کو انہوں نے اس مقصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہا. آپ مجھے بتائیں کہ 28 جنوری 2020 یعنی آج سے 1 سال 1 مہینہ پہلے کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے. اس کے بعد 29 اکتوبر کو انہوں نے یہ الیکٹورل ریفارم جو ہیں وہ انہوں نے کمیٹی کو جو ہے وہ ریفر کر دی. اب اس کے بعد یہ فروری میں آ کے صرف 22 منٹ میں انہوں نے وہ جو بل ہے اس کو وہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس کیا. یعنی پورے 1 سال 1 مہینے میں فواد چودھری صاحب مجھے ایک موقع بتا دیں کہ ان کی جو کیبنٹ کمیٹی بنی 28 جنوری 2020 کو اس نے کبھی اپوزیشن سے رابطہ کیا ہو, لیکن آپ کے اور فواد چودھری صاحب کے درمیان کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو کچھ معاملات میں تعاون کرنا چاہیے. ہمارے پروگرام میں بھی آپ کا تعاون ہوا. فواد صاحب جو ہیں یہ کبھی کبھی ایسی گفتگو فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر باقاعدہ آدمی کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی کوئی دانشور اور بڑے صحیح سوچ کے مالک پیار آتا ہے. ہاں, تو کبھی کبھی جو ہے وہ پھر دوبارہ اسی جو ہے وہ لائن پہ چڑھ جاتے ہیں جس لائن پہ یہ پہلے چڑھے تھے فردوس عاشق امان سے جو ہے وہ پہلے. تو انہوں نے کوئی اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا. پھر اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ 9 سپیچز کے بعد اگر اپوزیشن سے ایک آدمی سپیچ کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو خود فواد چودھری صاحب بکلم خود جو ہے یہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہاں پہ یہ ہنگامہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. اچھا ناز بلوچ صاحبہ, آج ہم نے دیکھا کہ خواتین ارکان جو عام طور پر ایک بیلنسنگ فیکٹر ہوتا ہے, اور یہ بھی میں اعتراف کرتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اندر پچھلی اسمبلی میں بھی اور اس اسمبلی میں بھی خواتین ارکان کی پرفارمنس مرد ارکان کی نسبت زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں, زیادہ سوال پٹ اپ کرتی ہیں. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ حکومت اور اپوزیشن کی کچھ پرومیننٹ خواتین بھی آمنے سامنے آ گئیں. میں اگر آپ کو کچھ تصاویر جو ہیں وہ دکھا سکوں تو وہ آمنے سامنے آ گئیں, اور ایسی صورتحال لگ رہی تھی کہ یہ خواتین بھی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہیں. یہ دیکھیں, یہ آمنے سامنے. تو یہ کیوں صورتحال پیدا ہوئی؟ اتنی زیادہ جو ہے کشیدگی خواتین میں کیوں آ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ اور افسوس کی بھی بات ہے کہ پارلیمنٹ کئی ایسی پکچرز جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, اور جب ہم خود پارلیمنٹ میں موجود ہوتے ہیں تو ٹریجری بینچ سے اگر خواتین سینئر ممبران جو ہے وہ, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ کے پروگرام میں, کہ لانتیں اگر دے رہی ہوں پارلیمنٹ کے فلور میں, تو اس قسم کے رویے اچھی کوئی میسج نہیں دیتے. آج آپ نے دیکھا کہ گتھم گتھا مار کٹائی, ایک دوسرے کو پکڑ کے مارنا, یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ دیکھیں, پہلے تو ہم سوشل میڈیا کو رو رہے تھے 2.5 سال سے کہ سوشل میڈیا میں گالیاں اور طوفانیں بدتمیزی تھیں, لیکن اب تو یہ آمنے سامنے ہو کر جو یہ حکومت کا رویہ ہے, حکومتیں ٹریجری بینچز ایسے رویے نہیں رکھتی. آپ کے سامنے موجود ہے کہ 18ویں ترمیم جب پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئی تھی تب بھی اس وقت کی اپوزیشن کو باوجود تمام اختلافات کے سر جوڑ کے ایک ساتھ بیٹھ کے کنسنسس ڈیولپ کیا تھا. اسی کو سیاست کہتے ہیں, اسی کو پولیٹکس کہتے ہیں, اور ملک کے وسیع مفاد میں جب ایشوز ہوں تو اس میں سب کو ایک ساتھ بٹھا کے فیصلے سازی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہیں پر کہ آپ 1 گھنٹہ مراد سعید کو مائک دے دیں اور وہ کہے جی چور ڈاکو ڈکیت آؤ بیٹھ کے قانون سازی کرو. This is not the right language and this is not the right behavior. اس رویے کے خلاف حکومت کو خود غور کرنا چاہیے تھا, اب تو بہت دیر ہو گئی ہے.
پھر آپ یہ دیکھیں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا 4 دفعہ کل مائک ان کا آن ہوا اور اس کے بعد چاروں دفعہ ان کا مائک اشاروں کے بنیاد کے اوپر جیسے ہی حکومتی ٹریجری بینچ سے اشارہ ہوتا ہے مائک ان کا آف ہو جاتا ہے. آج بڑے مزاح کن بات ہوئی. آج یہ ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب تقریر فرما رہے تھے اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ جی میرے بعد فواد چودھری تقریر کریں گے. ویسے ہی ہوا. اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے تقریر کی, انہوں نے کہا میرے بعد اسد عمر تقریر کریں گے. ویسے ہی ہوا. تو یہ جو ایک دوسرے کو گیند پاس آن کر رہے ہیں, تو ہم کیا وہاں پہ کوئی کرکٹ کا میچ دیکھنے گئے ہیں یا ہم کوئی گیند وہاں پاس آن کرکٹ میں نہیں ہوتی, ہاکی میں ہوتی ہے, تو ہم کیا وہاں پہ وہی سلیم اللہ کلیم اللہ یہی دیکھنے گئے تھے وہاں پہ؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے, یہ کون سا رویہ؟ اگر انہوں نے ہی بولنا ہے اور 12 منٹ کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹی میں اگر یہ بل پاس کروا کے پھر خود شاہ محمود قریشی صاحب فلور آف دی ہاؤس آج فرما رہے تھے کہ جی ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں لیکن ہم اپوزیشن کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی آج کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ یہ جو استعفوں والی کہانیاں یہ رات کی تاریکی میں کیا ہوا یہ میں بتاؤں گا نہیں. تو دیکھیں جب ساری باتیں کر دیتے ہیں, جب چور ڈاکو ڈکیت ہر چیز یہ بول لیتے ہیں تو یہ بھی بتا دیں. اچھا فواد چودھری صاحب, یہ کیا مناسب ہے کہ آپ کی تقریر جو ہے اس کے بعد آپ ہی یہ فیصلہ کریں کہ آپ کے بعد اگلا مقرر کون ہوگا؟ کیا ایسا ہونا مناسب ہے؟ نہیں, وہ پہلی بات تو یہ تھی نا کہ اپوزیشن تو ساری جو تھی وہ ڈائس کے اوپر تھی, تو تقریریں تو صرف پی ٹی آئی کے ہی لوگوں نے کرنی تھی نا, تو وہ تو ہم نے آپس میں فیصلہ کرنا تھا کہ کس نے کرنی. اسپیکر نے فیصلہ نہیں کرنا تھا. اچھا, اپوزیشن ڈائس پہ تھی, وہ تو تھے ہی نہیں نا, یہ تو سارے بیچارے لڑ بھر رہے تھے اپنے. اچھا دوسری بات ہے میر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رانا صاحب سیزنڈ آدمی ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ یہ رانا صاحب ہو گئے, سعد رفیق صاحب ہو گئے, رانا تنویر صاحب ہو گئے, یہ لوگ اس حق میں نہیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, اور یہ سنجیدہ لوگ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایوان کو ایوان کی طرح چلانا چاہیے. بٹ مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ یہ اپوزیشن کے کچھ جو لوگ ہیں, ایک تو ظاہر ہے کہ ایک وہ طبقہ جس کے اوپر جن کو لگ رہا ہے کہ ان کو سزائیں ہو جائیں گی اور وہ بڑے اس میں کین ہے کہ کچھ جو ہے وہ سارے کا سارا سسٹم جو کسی طریقے سے لپیٹا جائے اور چاہے جو کچھ ہو جائے ہمارے کیس جو ہیں وہ کسی طریقے سے نکلیں. اس کو زیادہ پرابلم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اس کے جو ہے وہ خراب ہوں اور وہ ادھر سے نہیں چلیں. دوسری بات یہ جو بات کر رہے تھے کہ بات یہ تو کل طے ہو گیا تھا کہ آپ جب تقریریں کریں گے اس میں کوئی جو کیسز کی بات ہے یا جو پرسنل چیزیں ہیں وہ تو آئیں گی نہیں, اور اس کے بعد جب ہم طے کر کے نیچے آئے ہیں لیکن بات پتہ ہوا کہ جو طے کرنے گئے تھے ان کی پارٹی ان کی بات نہیں سن رہی. تو ایشو از کہ اگر آپ نے, اور ویسے کوئی نئی بات تو نہیں ہے, 1988 سے پارلیمنٹ اس طرح سے چل رہی ہے انفارچونیٹلی. پرابلم یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جس طرح آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ جو ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم اس ملک میں نہیں چل سکتا, ہم صرف اس کی سوچ کو مضبوط کرتے ہیں. اور رانا صاحب تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی میں بات کرتا ہوں, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, لیکن اگر آپ بالکل ایک دیوار سے لگا دیں گے دوسری پارٹی کو, حکومت کو بھی, اور یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے آپ کی کوئی بات سننی ہی نہیں ہے, تو ایکچولی تو آپ ان باتیں کرنے والوں کو تو پھر کمزور ہی کر دیتے ہیں نا. جب اپوزیشن کے رویہ اختیار کرے گی تو پھر کیا کرے گا کوئی؟ میرے خیال میں نہ تو حکومت کو اپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہیے اور نہ ہی اپوزیشن کو حکومت کو دیوار پہ لگانا چاہیے. اچھا, آپ نے ایک بڑی اہم بات کی, آپ نے ایک بڑی اہم بات کی رانا صاحب. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نہ حکومت اپوزیشن کو دیوار سے لگائے نہ اپوزیشن حکومت کو دیوار سے لگائے, اور درمیان میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں جو چاہتے ہیں کہ سسٹم لپیٹا جائے ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بڑی اہم بات کر دی آج فواد چودھری نے. نہیں دیکھیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر یہ بات دیکھی جائے کہ دونوں کو, حکومت کو اور اپوزیشن کو, ایک دوسرے کو دیوار سے نہیں لگانا چاہیے, تو معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن پہ تو چلیں آج یہ بات کر رہے ہیں نا کہ آج ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ ان سے تعاون نہیں کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دیوار سے لگا دیا اور ہماری بات نہیں سنی. تو اپوزیشن کو تو انہوں نے 2.5 سالوں سے دیوار سے لگایا ہوا ہے. اپوزیشن کو 2.5 سال سے وہاں پہ گالیاں دے رہے ہیں, 2.5 سال سے اپوزیشن کے خلاف جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ نیب جو ہے, نیب کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے؟ یعنی کوئی سپریم کورٹ, کوئی ہائی کورٹ, کوئی غیر جانبدار کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور اس کے ذریعے سے جو ہے یہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنائے جا رہے ہیں, اور جس کے خلاف نیب کا کیس نہیں بنتا اس کے اوپر ڈرگز ڈال دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر سارے تسلیم کرتے ہیں کہ جناب یہ کیس غلط تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے
اس کیس کو چلانے پہ جو ہے وہ اچھا بجے چلے، یہ رہتے تو ہیں۔ آپ نے ایک اہم تو بات کر معاملہ دی یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے تو پھر سسٹم کو جو ہے یہ بچانا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی فرسٹ ہے، اپوزیشن بعد میں۔ اچھا لیکن آج جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے بات کی، فواد چوہدری صاحب ذرا سنیں راجہ پرویز کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ڈیسک بجانے والے بھی جو ہے ووٹ دوسری طرف دینا چاہتے ہیں، ہم سے لوگ کنٹیکٹ کر رہے ہیں، ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ڈیسک بجاتے رہیں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اس لیے میں آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں۔ عمران خان نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا لیکن یہ نہیں پاس ہونے دیتے اس آئینی ترمیم کو۔ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے ایڈوانس پکڑ لیا ہے بابا۔ اچھا فواد صاحب، اب یہ ایڈوانس پکڑ لیا ہے، اس کا تو کوئی ثبوت وہ نہیں دے سکتے، لیکن یہ اگر اپوزیشن کے ایک اہم رہنما سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور کل یہی بات اسد الرحمان صاحب نے بھی کی جو جے یو آئی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، تو گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ وہ ان تمام اپوزیشن کی اہم شخصیات جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں اور کوئی درمیانی راستہ نکالیں؟ نہیں جی بالکل، کل اسپیکر صاحب نے بلکہ مجھے فون کیا، نہیں کیا بلکہ ہم ایک ڈنر پہ اکٹھے تھے، وہاں پہ اسپیکر صاحب نے مجھے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی کہ اسد الرحمان صاحب نے آج جو بات کی ہے وہ بڑی انہوں نے ریزنیبل بات کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر، تو آپ نے اس امینڈمنٹ کو آپ کو ان کی بات کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس کو لے کے آگے جانا چاہیے۔ اور وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، اسد عمر صاحب بھی تھے، اور ہمارا بالکل یہ اتفاق رائے تھا کہ جو اسد الرحمان صاحب نے تجویز دی ہے، اور پھر آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپنے جو تقریر ہے اس میں ری ایٹریٹ بھی کیا ہے کہ یہ جو ایک اسپیشل کمیٹی بننی چاہیے اور اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ حکومت تو نہیں پاس کرا سکتی، ہمارے پاس تو نمبرز نہیں ہیں، لیکن ہم تو اپنا کیس لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ معاملہ تھا جس کے اوپر بے نظیر بھٹو شہید نے، نواز شریف صاحب نے خود دستخط کیے ہوئے ہیں سی او ڈی کے اوپر اور ڈیمانڈ کی ہوئی ہے، اور اب ہم اگر لانا چاہ رہے ہیں تو اپوزیشن کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو اس کے اوپر ہم تو اس کو آگے لے جانا چاہ رہے تھے، بٹ انفارچونیٹلی وہ ماحول اتنا تلخ ہو گیا کہ وہاں پہ کوئی بات ہوئی نہیں سکی۔ اچھا، آج سپریم کورٹ کے ایک معزز جج ہیں، انہوں نے جو ایک صدارتی ریفرنس حکومت نے دائر کیا ہے اس کی سماعت کے دوران کچھ انہوں نے ریمارکس دیے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی سیاسی جماعت کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے، سیاسی جماعتوں میں بھی ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی تقریباً ساری جماعتیں ون مین پارٹی ہیں، ملک میں سیاسی جماعتیں پارٹی سربراہان کے نام سے چلتی ہیں، آئینی طور پر سیاسی جماعتوں میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، جس کی اسمبلی میں اکثریت ہو اسے سینٹ میں اکثریت سے روکنا تباہ کن ہوگا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے فواد صاحب کہ آپ کی حکومت نے خود ایک صدارتی ریفرنس دائر کیا سپریم کورٹ میں آرٹیکل 186 کے تحت، اور اس کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا، اور آپ 26ویں آئینی ترمیم کا بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں لے آئے، تو آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ نہیں، وہ یہ جو ریفرنس ہے نا، یہ جو آئینی ترمیم ہے، یہ تو ہم ریفرنس سے بہت پہلے لا چکے تھے، اور یہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں بھی جو ہے وہ ڈسکس جو ہے وہ ہو چکی تھی، اور اس پہ بحث کرانے کا مقصد یہی تھا۔ دیکھیں بیسٹ کیس سینیریو کیا ہے، عدالتوں کے بجائے بیسٹ کیس تو یہی ہے نا کہ پارلیمنٹ یہ خود کام کرے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو الیکشن ریفارمز، اور یہ صرف اکیلا بل نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک پورا الیکشن ریفارمز کا لا جو ہے وہ بھی ہم پورا لے کر کے آئے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں نا، 1.25 سال ہو گیا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے اور چودھری نثار صاحب نے جب سے الیکٹ ہوئے ان لوگوں نے اوتھ ہی نہیں لیا کیونکہ قانون ہی نہیں ہے۔ تو ہم وہ تمام سکم دور کرنے کے لیے الیکشن ریفارمز کا بھی پورا جو ہے وہ ہم لا جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی اس کے اوپر بات نہیں۔ وہ کہاں پہ ہے؟ یہ تو جو 3 امینڈمنٹس انہوں نے موو کی اس میں تو یہ نہیں ہے۔ جی رانا صاحب کہہ رہے ہیں، رانا صاحب یہ جو اس وقت ڈسکشن ہے نا، یہ تو کمیٹی سے بل واپس آیا ہے، وہ کمیٹی میں ہے۔ اگر آپ لا جسٹس کمیٹیز میں اپنے جو ممبران ہیں، آپ کو تو اس کا ممبر ہونا چاہیے، تو اس پہ اگر آپ دیکھیں اس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، جب ان کو پتا تھا کہ یہ آئینی ترمیم نہیں کروا سکتے، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ پہلے قائم کرتے اور اس میں جو ہے وہ بیٹھ کے کنسنسس کرتے، پھر اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی یا ہاؤس میں لے آتے۔ اب اپوزیشن کو 3 دن گالیاں دے کے اور یہ سارا لڑائی جھگڑا تنازع جو ہے اس کو بڑھا کے اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو کمیٹی میں لے کے جائیں گے۔ اچھا یہ کیا طریقہ کار ہے؟ وہ جو بات میں نے فواد صاحب سے پوچھی ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب آپ کی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایڈوانس پکڑا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، تو آپ کی پارٹی نے ایڈوانس دیا ہے کچھ لوگوں کو؟ دیکھیں کس سے پکڑا ہے اور کس پارٹی نے دیا ہے یا کنہوں نے دیا ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے،
اور یہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے حامد میر صاحب، وہ انگلش میں کہاوت ہے نا کہ ہیسٹ میکس ویسٹ، ایک ویسٹیج آف ٹائم ہوا آج سارا کچھ، اور یہ پورا جو پروسیجر جانتے ہوئے کہ ان کے پاس تعداد نہیں ہے اور جانتے ہوئے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ دوسروں کو گالم گلوچ دینے کا رویہ ہے، کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ انتقامی کارروائی کے علاوہ انہوں نے 2.5 سال کچھ نہیں کیا۔ ڈیولپمنٹ کے فنڈز اچانک سے دے دینا، لوگوں کو اناؤنس کر دینا کہ ڈیولپمنٹ کے فنڈز دیں گے، پھر سپریم کورٹ ایک طرف جانا، پھر آئینی ترمیم، یہ جو آنن فانن ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ تو واضح بات ہے کہ ان کے اتحادی ان سے ناراض ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں کاف لیگ کو سیٹ اٹھا کے دے رہے ہیں۔ کی بات تو بڑی اہم ہے، ایڈوانس پکڑنے تو کی دیکھیں راجہ پرویز صاحب ایک سینئر اور بہت ہی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، وزیر اعظم رہ چکے ہیں، جو بات کرتے ہیں نپی تلی بات کرتے ہیں، اور جو بھی بات کرتے ہیں وہ بہت ہی مؤثر بات کرتے ہیں۔ بڑی مؤثر بات کی ہے بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا تو ہے، یا تو پوری دال ہی کالی ہے۔ ایک بڑی ایک نہیں، اس میں جو ہے صرف حامد میر صاحب جو ہے نا، یہ یعنی اسلام آباد کی سیٹیں دو، ایک ٹیکنوکریٹ اور ایک جنرل، اس میں جھگڑا یہ ہے جو کہ ودن پی ٹی آئی ہے، بھلے فواد چودھری صاحب اس کو تسلیم کریں نہ یہ کریں، بلکہ ورنہ یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ یہاں پہ لایا جا رہا ہے بابر اعوان صاحب کو اور شہزاد اکبر صاحب کو، ان کی پارٹی کا میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے، اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ لوگ شاید ان کے لیے جو ہے وہ ووٹ نہ کریں۔ آپ نے بات کر دیا اور فرق ہے ٹوٹل کو اپنا 15-16 ووٹوں کا۔ فواد چودھری صاحب اس کا جواب دے دیں گے، تھوڑی سی انفارمیشن میرے پاس بھی ہے، لیکن کیونکہ فواد صاحب پارٹی کے ممبر ہیں اور منسٹر ہیں، وہی جواب دے تو زیادہ بہتر ہے۔ جی فواد صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں رانا صاحب؟ نہیں، وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو موقف ہے عمران خان کا، یہ موقف کوئی 1-2 دن یا ہفتے کا تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے 20 لوگ اپنے پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے سٹنگ ایم پی اے تھے ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا تھا اس بات کی۔ نہیں فارغ کیا، اور وہ نہیں فارغ کر دیا تھا، نہ بالکل نہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ ایکچولی جب یہ ایک آپ کو یاد ہوگا جب سینٹ کی پورا ایک فل ہاؤس ریفارم کے لیے بنا تھا تو پی ٹی آئی نے پہلی یہ تجویز دی تھی کہ سینٹ کے الیکشن ڈائریکٹ کروا لیں، اور ڈائریکٹ نہیں کرواتے تو ریپرزنٹیٹیو فارم بھی کرا لیں، اور تیسری تجویز تھی کہ اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی اور پی ایم این این 2006 سے یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو اوپن ہونا چاہیے۔ اور میں تو یہ رانا صاحب کو میں تو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو تو امینڈمنٹ لانی چاہیے کہ چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہے اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کا الیکشن بھی اوپن ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو جو ہے وہ خفیہ کریں، اور جو ریفارمز لانے چاہیے، جو ڈسکشن ہو۔ اچھا پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو پرابلم ہے نا جی رانا صاحب، آپ کہتے ہیں نا اس دفعہ کا چھوڑ دیں، آپ کہیں جی یہ الیکشن سیکرٹ پہ ہوگا، اگلے الیکشن سے شروع کر لیں، آپ کو بات تو کریں نا، تاکہ ہم نے اگر آگے بھی بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا ہے، یا اسی بات کے اوپر ہمیں خام خواہ جھگڑنا۔ اچھا لیکن فواد چودھری صاحب یہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی 2 سیٹوں پہ جھگڑا ہے، تو کیا کوئی ایسی بات ہے کہ تحریک انصاف کو اپنے ہی پارٹی کے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اپنا پھر رانا صاحب کہیں گے کہ وہ پرانے گھر میں، دیکھیں اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی پاگل ہے کوئی چھوڑ کے جائے گا؟ مطلب اس وقت چودھری صاحب سیکرٹ ووٹ ہے، بابر اعوان کو کون دے گا ووٹ؟ شہزاد اکبر کو کون دے گا؟ میں یہ کہتا ہوں تہاڈا دل نہیں کرنا ووٹ مور لاؤن نو؟ میں آپ کی بات مان لوں کہ چلیں جی وہ بڑے اپنا جی لوگ جو ہیں وہ نہیں پسند کرتے ہیں، اس کو لے لیں، اس کے باوجود کوئی عمران خان کی بات کو ماننے سے انکار کر سکتا ہے اس حکومت میں؟ کیونکہ کوئی پاگل ہی ہوگا نا جو پیپلز پارٹی میں یا نون میں جانے کا سوچے گا اس وقت۔ کیا پتہ چلنا سیکرٹ ووٹ میں؟ جی جلدی سے بول دیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے جب پی ٹی آئی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، اس وقت ان کے لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا، اب تو پی ٹی آئی نہیں ہے، اب تو مانگے تانگے کی حکومت ہے، پتہ نہیں کس کس جماعتوں کے لوگ انہوں نے ساتھ اپنے بٹھا کے رکھے ہیں، وہ اپنی وفاداریاں ان کے ساتھ لائلٹیز شیئر کریں گی، نہیں تو وہ لائلٹیز ان کے ساتھ ہوں گی۔ آپ مجھے بتائیے سارے پرویز مشرف کی کابینہ ہے، وہ عمران خان کے ساتھ وفاداریاں نبھائیں گے بیٹھ کر؟ اچھا اس کا کوئی جواب دینا چاہتے ہیں آپ فواد صاحب؟ میں نے بریک لینی ہے۔ نہیں یہ تو ہمیں ناز جو ہے وہ تو خیر سمجھ رہی ہے نا کہ جب میں پی ٹی آئی میں تھی تو بڑی اچھی تھی، اب انہوں نے مجھے نکال دیا تو بری ہو گیا۔ نہیں کیونکہ وہ تب پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ تھے۔ اچھا چلے چھوڑے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، لیکن اس دن چھٹی کر لیتی ہے اور چھٹی کر کے آپ گھر بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا اس یوم کشمیر پہ پبلک ہالیڈے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی؟ یہ ایک سوال ہے، اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے وقفے کے بعد۔
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا ہے. جو بلدیاتی انتخابات والا کیس ہے اس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ساتھ کچھ بات چیت ہو رہی تھی. تو اس دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ ریمارکس دیے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے اور اصل صحافیوں کو اٹھا کر باہر پھینکا جا رہا ہے اور ہر مخالف اور غدار جو ہے اس کو حکومتی حمایت کرنے والا اور محب وطن بتایا جاتا ہے. یعنی کہ جو مخالف ہے حکومت کا اس کو غدار کہا جاتا ہے اور جو حکومت کی حمایت کرتا ہے اس کو محب وطن کہا جاتا ہے اور ملک کو منظم طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے. مجھے یہ کہنے میں آر نہیں کہ ملک میں میڈیا آزاد نہیں ہے. تو جسٹس مقبول باقر صاحب نے کہا کہ ججز کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم کب تک خاموش رہیں گے. اب اس دوران قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پر عدالت میں موجود صحافیوں سے کہا کہ کیا آپ میں کوئی ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے تو آپ ہاتھ اٹھائیں. تو کسی صحافی نے ہاتھ نہیں اٹھائے. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے خیال میں میڈیا آزاد نہیں ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد نہیں ہے تو ہاتھ اٹھائیں. تو سب نے ہاتھ اٹھا دیے. تو اب وہاں پر اٹارنی جنرل صاحب موجود تھے. یہ صورتحال جو ہے اس صورتحال میں حکومت کو خاموش نہیں رہنا چاہیے, بتانا چاہیے تو کہ یہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب یہ ڈبیٹ آج یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ میڈیا جو ہے یہ پہلا دور نہیں ہے جب وہ آزاد نہیں ہے. آپ کے دور میں بھی پابندیاں لگتی تھی, پیمرا کے ذریعے پابندیاں لگتی تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی لگتی تھی, اس سے پہلے مشرف کے دور میں بھی لگتی تھی. تو یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری پارلیمنٹ اور جوڈیشری جب تک ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی تو میڈیا بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا؟ بالکل یہ بات درست ہے کہ ایسا ظلم اور زیادتی جو حکومت کی وجہ سے یا حکومتیں کریں اس کے آگے میں اس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ عدلیہ ہے. اور آزاد عدلیہ, متحرک عدلیہ کے ججز جو ہیں وہ ان چیزوں کا نوٹس لیں تو یہ کسی بھی معاشرے کے ٹوٹنے اور کسی بھی معاشرے کے افراتفری اور انتشار کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اس وقت جو ہے وہ ایسی چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. اگر عدلیہ خدا نہ خواستہ اگر اس میں ناکام رہتی ہے تو یہ معاشرہ جو ہے یہ افراتفری اور انتشار کا شکار ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ اسلام آباد سے لوگ اٹھائے جائیں, صحافی اٹھائے جائیں اور کوئی 10 گھنٹے بعد, کوئی 2 دن بعد جو ہے وہ واپس آئے. کوئی کہے جی میں شمالی علاقہ جات کی جو ہے وہ سیر کو گیا ہوا تھا, کوئی کہے جی میں ادھر جو ہے وہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ فون گھر میں چھوڑ کے بھول کے تو میں فلاں جگہ پہ چلا گیا تھا. CCTV کیمرے کا پورے اسلام آباد میں اس جگہ پہ بند تھے جس جگہ سے مطیع اللہ جان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا. آج تک کسی عدالت نے بندے مغوی کے برآمد ہونے کے بعد آج تک پوچھا ہے کہ بھئی یہ بندہ جب اغوا ہوا ہے اور یہ شمالی علاقہ جات کی سیر کر کے 2 دن بعد واپس آ گیا تو اس کو کس نے اغوا کیا ہے؟ تو یہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سپریم کورٹ کے بینچ کا جو نوٹس ہے یا جو ان کی گفتگو ہے, یہ گفتگو جو ہے اس وقت کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں ہوگی اور اگر یہ عدلیہ اس چیز کو جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کرے گی تو یہ معاشرہ جو ہے یہ افراتفری اور انتشار کا شکار ہو جائے گا. اچھا ناز بلوچ صاحب, جس طرح مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے اٹھائے گئے, اسی طرح کچھ دن پہلے کراچی میں علی عمران سید ایک صحافی ہیں جیو کے, ان کو اٹھایا گیا. اور اس سے کچھ عرصہ پہلے عزیز میمن صاحب سندھ کے ایک صحافی تھے, ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے قاتل بھی ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. تو صورتحال جو اسلام آباد میں ہے, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, صورتحال ویسے ہی سندھ میں بھی ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ آپ کی پارٹی کو چاہیے کہ سندھ میں جہاں آپ کی حکومت ہے تو آپ کم از کم اپنے ایکشن سے یہ ثابت کریں کہ آپ عمران خان کی حکومت سے بہتر ہیں؟ دیکھیں حامد میر صاحب, ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ وفاق میں تو ہمیں جمہوریت کہیں نظر نہیں آتی. ایک کنٹرولڈ میڈیا جو ہے وہ جمہوریت کی مخالفت کرتا ہے اور ہمیشہ جمہوریت میں ایک آزاد میڈیا جو ہے وہی پنپتا ہے. ہماری پوری کوشش ہے اور ہم پیپلز پارٹی تو رہی ہے ہمیشہ ڈیموکریٹک وائس کے طور پہ, آپ کے سامنے ایک اس کی تاریخ ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں بھی آپ نے جو معاملات مطیع اللہ جان والے ہوں یا دوسرے دیگر جو معاملات پہ بات ہو رہی ہے, یہ تمام چیزیں ایون عزیز میمن والا جو کیس ہے
یہ سب اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر یہ معاملات جو ہے اس وقت چل رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے بہت ہی ہر میٹنگ میں یہ معاملات ڈسکس بھی ہوتے ہیں اور اس کو ہم فالو اپ بھی اس کا لے رہے ہیں. جی ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا ایک گیت ہے، حبیب جالب صاحب کا گیت ہے، لیکن اس گیت کو گایا ہے ان کی بیٹی طاہرہ حبیب جالب نے. کس انداز سے گایا ہے اور کیوں گایا ہے، تو اس گیت کا ایک کلپ سنائیں گے اور اس کے بعد یہ سوال رکھیں گے کہ 5 فروری کو پوری قوم کو چھٹی کر کے گھر بیٹھنا چاہیے یا نہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس میں نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ سے پہلے مہنگائی مارچ کی تجویز دیا ہے، جس کی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور دیگر جماعتوں نے تائید کی ہے، اور لانگ مارچ کی ڈیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونی ہے. جو استعفوں کا معاملہ ہے اس پر اتفاق نہیں ہے، لیکن ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بکھر جائے گی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے. جیسے ہی اعلان سامنے آئے گا تو صورتحال واضح ہو جائے گی. لیکن کل 5 فروری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ 5 فروری کو پاکستان میں یوم کشمیر کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور اس دفعہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے مختلف شہروں کی سڑکوں پر بھی 5 فروری کے پوسٹرز جو ہیں وہ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پیچھے آپ کو برف نظر آ رہی ہے اور پوسٹر بھی نظر آ رہے ہیں، تو یقیناً یہ جو ویژول ہیں یہ پاکستان کے نہیں ہیں. لیکن اس مرتبہ حبیب جالب صاحب جو پاکستان کے ایک معروف شاعر تھے، انہوں نے کشمیر پہ بہت سی نظمیں لکھی ہیں. تحریک آزادی کشمیر کے وہ بہت بڑے دائی تھے، اور آج جموں کشمیر کی مختلف جو این جی اوز ہیں انہوں نے ایک خط بھیجا ہے وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کو بھی، اور تنویر الاسلام جو چیئرمین ہیں جموں کشمیر پیس اینڈ جسٹس فورم کے، انہوں نے ایک خط میں یہ کہا ہے کہ ہم مسلمانان جموں کشمیر بھارت کے چنگل سے آزادی اور تکمیل پاکستان کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہماری مدد فرمائیں. رانا ثناءاللہ صاحب، آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں 5 فروری کے حوالے سے ایک قرارداد منظور ہونی چاہیے تھی، منظور تو نہیں ہوئی. اب کل تو چھٹی ہے، تو کیا چھٹی کے دن ہمیں گھر میں بیٹھنا چاہیے یا باہر نکل کر جلوس نکالنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں ہمیں چھٹی جو ہے اس کے دن نہ صرف گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کی مناسبت سے چھٹی ہونی نہیں چاہیے، اور ہمیں بالکل باہر نکل کے اپنا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے. پوری دنیا دیکھے، ہمیں اظہار یکجہتی کرنا چاہیے کشمیر کے عوام کے ساتھ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کشمیر میں جس قسم کا ظلم ہو رہا ہے 18 ماہ سے، اور وہ ظلم کی کہانیاں خیر ہے تو پہلے بھی بہت دردناک، اس سے پہلے بھی، لیکن اب جو ان 18 ماہ میں جو ہو رہا ہے، اور اس میں ہماری جو حکومت ہے وہ ماسوائے جو ہے وہ زبانی جمع خرچ کے ایک قرارداد تک جو ہے وہ پاس نہیں کروا سکی. تو یہ صرف سفارتی اور اخلاقی اور زبانی حمایت جو ہے، یا سڑک کا نام سری نگر روڈ رکھنے سے یا نقشہ بنانے سے جو ہے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. پاکستان کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ عملی اقدامات کرے، کیونکہ عملی اقدامات کے بغیر یہ اس ظلم کو روکا نہیں جا سکتا. اپوزیشن جلسہ بھی کر رہی ہے، آپ اتفاق کرتی ہیں ان سے؟ دیکھیں بالکل میں اتفاق بھی کرتی ہوں، اور میں ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیر کے لوگوں کی جو جرأت ہے اور بہادری ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کی اسٹرگل اور جدوجہد کے لیے ہمیں آواز بلند بھی کرنی چاہیے ہر فورم کے اوپر، بالکل ٹھیک، اور اور ہم گھر ان کو بیٹھنا نہیں جدوجہد کو چاہیے. سلام پیش کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.